बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 4 जून जुमेरात का दिन है, दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। जिनेवा प्लान में पाकिस्तान में नए इक़्तिदार का पूरा सेटअप की बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपको तफसील बताऊंगा। ईरान के एटमी हथियारों पर CIA की रिपोर्ट के बाद तहलका मच गया। पाकिस्तानी हुक्काम की जो टेलीफोन कॉलें रिकॉर्ड की गई, वो मामला ट्रंप के सामने, ईरान के सामने क्यों ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। और ट्रंप ने आज अपनी पार्टी पर भी, आपको पता है, बड़ा खुल के गुस्सा निकाला। 4 लोगों को गद्दार करार दिया। मिड टर्म से पहले पार्टी का शिराजा बिखर रहा। और जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात करवाने थे फाइनल स्टेज में, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर का ताज़ा पैगाम आया, फील्ड मार्शल के चेले भी मैदान में। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा, और ये तफसील पूरी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसमें लेबनान के साथ जो सीज़ फायर का मामला है वो भी इस वक्त बड़ी अहम खबर है। लेकिन जो जिनेवा प्लान बन रहा है, ये जो नया फार्मूला बन रहा है, बड़ी फड़कती किस्म की खबरें हैं। उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे, समझेंगे। ये दौरा नवाज शरीफ का, किसके साथ मुलाकातें हो रही हैं, खान के साथ अडियाला जेल में भी मुलाकातों का शोर मनाने की कोशिशों में तेज़ी है, और उसकी भी क्या वजूहत है। गिलगित इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ की एक तरफ धूम है, और दूसरी तरफ बजट की और मुआशरत की तबाहकारियाँ हैं। शहबाज शरीफ का अदम एतमाद का मामला है, और बचाने के लिए पूरी कोशिशें क्या हो रही हैं। अगले हफ्तों में बड़ी बड़ी खबरें जो है पाकिस्तान में नई तारीख रकम की, ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों जारी कर रही है। लेकिन सबसे पहले ट्रंप का मामला, जो अभी देखें जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। ट्रुथ सोशल मीडिया पे उसने अपनी पार्टी के 4 गद्दारों का नाम लेके डेमोक्रेट्स के खिलाफ मुज़ाकरात और जंगी इख्तियार पर ट्वीट की, और ख़तरा सही है कि ईरान के जोहरी हथियार। अब देखिए इसका हाल तो उन्होंने इसे बताया कि टैक्टिकल जोहरी हथियार ईरान के खिलाफ पहले इस्तेमाल कर लो, वरना ईरान ने तो एटमी हथियार या तो हासिल कर लिए हैं या वो आखिरी मरहले पे है। ये मुआहदा जितना लेट होगा उतना ही नुकसान होगा। और ये जोहरी जो मामलात है, ये साबिक इनके जोहरी मुज़ाकरात के एलन ऑयर, उसने खबर ब्रेक की है कि जोहरी हथियारों से पहले ईरान अपने मुंजमद असासे वापस लेना चाहता है, जो ट्रंप मान नहीं रहा। मुआहदे का मुश्किल और हसास मरहला आ गया कि ईरान कह रहे हैं मुंजमद असासे दें। अब मसला ये रकम मुंतकिल कैसे करें, कंट्रोल किसके पास हो, किस तरह यकीनी बनाएं कि पासदारान इनकलाब के पास ये जंगी हथियारों की सूरत में नहीं जाएगी। तो या इंसानी हमदर्दी के तहत दें, या किसी मखसूस चैनल में दें, या किसी तीसरे फरीक की निगरानी में रखें, सारा मामला यहाँ फंसा हुआ है। ईरान इसे टेस्ट केस के तौर पर देख रहा है कि मुस्तकबिल में बंदियों में नरमी के वादे होंगे, उस पर जो अमल दरामद होगा या नहीं। बहरहाल ये मुआहदा ट्रंप दावे कर रहे आखिरी स्टेज पर, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट आया, जिसने सारा खेल बदला, वो पाकिस्तान का किरदार, जिसकी वजारत ख़ारजा ने तरदीद कर दी कि इसहाक डार ने मार्को रूबियो को कुछ नहीं बताया कि ईरान के दौरे में जो जोहरी हथियारों की मालूमात नहीं दी कि एटम बम है या नहीं है, कितने हैं। लेकिन ये फ़ज़ा कैसे बदली इस दौरे के बाद। CIA के तज्ज़िया निगार जॉन लेरी, अमरीकी माहरीन, ने यह दावा किया कि मार्को रूबियो को इसहाक डार ने बताया कि ईरान के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं, या वो उसके बनाने के बड़े करीब पहुँच चुके हैं। जिसके बाद ट्रंप को अंदाज़ा हुआ मुआहदा लेट हुआ तो फंस जाएंगे, ईरान को मज़ीद वक्त मिलेगा, 60 दिन टोटल चाहिए। तो फिर रूस यूक्रेन की जिस तरह जंग, आपको पता है, वहाँ मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, क्योंकि वहाँ भी आप देख लें कि यूक्रेन 17 लाख फौजी मरवाने के बाद, जहाँ रूस के एक तरफ 2 लाख फौजी से भी ऊपर नहीं गए, यूक्रेन ने क्योंकि देर कर दी, उन्हें वक्त मिल गया। अब ये उसमें इस वक्त तो यूक्रेन के साथ यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान मदद कर रहे थे, लेकिन आज मैदान जंग में रूस की पोजीशन बेहतर है, और रूस अब पूरा यूक्रेन लेना चाहता है, और वो भी नवंबर से पहले। जर्मनी, फ्रांस यूक्रेन के सदर को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठ जाओ, बात करो, मान जाओ। लेकिन तासर वो सिर्फ एक ही मांग रहे हैं कि ये तासर ना दें कि यूक्रेन जंग हार गया। लेकिन वहाँ फैसला पुतिन के हाथ में, जैसे सुप्रीम लीडर के हाथ में ईरान के मामला। अब ये जो सारी ताकत ईरान को मिली, देखें, जिसमें अबनाए हरमस की ताकत तो पहले से मौजूद थी, लेकिन जोहरी हथियारों का ये जो मामला, जिसमें अमेरिका के पास सबूत आए वाज़े तौर पर। ट्रंप को 2 दफ़ा खुफिया मालूमात मिली अपनी इंटेलिजेंस से, और फिर इसहाक डार के दौरे में कन्फर्म हुआ। अमरीकी माहरीन के मुताबिक NSA ने, नेशनल सिक्योरिटी इदारों ने बाकायदा शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की कॉल इंटरसेप्ट की, जिसमें अभी तक अमेरिका, पाकिस्तान या ईरान की तरफ से तरदीद नहीं हुई, ना तस्दीक। तो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी, ट्रंप इसी में परेशान हुआ कि कहीं ऐसा ऐलान आ गया ईरान का जोहरी हथियारों का दौराने जंग, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं बचना। फिर इसे खतरा है कि मुआहदा जितना लेट होगा, ईरान ही को फ़ायदा होना है, क्योंकि ज़ाहिर अपने यूरेनियम को मज़ीद अफसूदा करके एटमी हथियारों में 60 दिनों में बदल सकते हैं। ट्रंप इसलिए चाहता है कि कोई ना कोई मुआहदा ऐसा कर लें जिसमें उसे फेस सेविंग मिल जाए। ये आपको इसकी मुज़ाकरात में देखें, धमकियों में ज़बान बदली, नेतन्याहू को गालियाँ दी, और फिर ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा था लेबनान में जंग बंदी का, उस पर इसने 24 घंटों का लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ बातचीत करके जंग बंदी के लिए तैयार भी कर लिया। ये और बात है कि लेबनान की हिज़्बुल्लाह ने इस मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और लेबनान, याद है कि इसराइल का वही काम हो रहा है जिस वक्त अमेरिका ईरान के मुआहदे में हो रहा है।
وہاں جو حزب اللہ کے سیاسی کونسل کے صدر ہیں محمود کرمانی، اس نے کہا کہ یہ لبنان اسرائیل کے معاہدے کو ہم نہیں مانتے، کہ اس معاہدے میں تو ہم موجود ہی نہیں، جس میں ہمیں ہی کال عدم کرا کے بین کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل، امریکہ اور لبنان کے بھی دشمن ہیں، تو اس معاہدے کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ انہوں نے مسترد کر دیا۔ پھر اسرائیل نے بھی، ان کے بھی جو قومی سلامتی کے وزیر ہے، اس نے بھی اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ دریائے لطانی کے جو شمال میں ہم پہنچ گئے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ٹرمپ سے ہم محبت ضرور کرتے ہیں لیکن اس تنظیم کے ساتھ جنگ بندی قبول کریں جو اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی، اس لیے سیز فائر نہیں کریں گے۔ یعنی دوسرے معنوں میں ایران کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد ان مذاکرات کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اگر مستقل معاہدہ ہوا تو ہی ٹرمپ کو شاید اس میں فائدہ ہو۔ اب ایسے وقت میں یہ جو سارے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیل امریکہ کو سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ایک بڑا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہیے، عرب دنیا کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ یہ جو کویت ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، اس کے ایران کی تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ کویت کے ایئرپورٹ پر ہوا، یہ ان کا نہیں تھا، کیونکہ ان کے سارے حملے رات کے وقت ہوتے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ پہ جو ڈرون حملے کی فوٹیجز آئیں یہ دن کی روشنی میں ہوا۔ ایران نے ابو السلیم جو امریکی اڈے پر کویت میں حملہ کیا، وہ ایئرپورٹ سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں نے کہا یا تو پھر عرب امارات ہے، اسرائیل ہے، یا امریکہ کا فالس فلیگ ہے۔ وجہ اس وقت ایران نے چونکہ دنیا کی معیشت کو، تیل کی سپلائی کو، رسد کو، قیمتوں کو، ابنائے ہرمز کو، سب کچھ اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ تو اب عرب امارات، بحرین، اسرائیل، یہ جیسے ہارٹ ٹیکنالوجی یا ویدر موڈیفیکیشن کے ذریعے بھی ان کو تباہی سے دو چار کر رہے تھے، اس سے بھی بچ کے وہ مصنوعی طریقے سے جو بارشیں آپ نے دیکھی ہیں ابھی جو روکی جا رہی تھی، پہاڑوں پر اب برف نظر آ رہی ہے، قحط سالی، زلزلے، سیلاب سے بچا رہے، تو اب ان کی نظریں کس پر ہیں؟ بڑے سرحدوں کو بڑھانے پہ۔ عرب امارات کے فجیرہ کو ابنائے حرمز میں انہوں نے شامل کر لیا ہے، 2 جزیرے عرب امارات کے، ابو الموسیٰ اور ایک دوسرا ہے، اس کا نام جیسے نکل گئے، دونوں پہ ان کا اس وقت قبضہ ہے۔ یہ سے مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کا اگلا ٹارگٹ بحرین ہوگا، کیونکہ ایران اب چوتھی سپر پاور بن چکا ہے۔ اس میں یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ایران وہی کر رہا ہے جو ان کے مشہور فاتح نادر شاہ افشر نے کیا تھا۔ یہ ایران کا نیپولین آپ اسے کہہ لیں۔ ایران عرب ممالک کے جو علاقے ان کے پاس چلے گئے تھے، انہیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ ابنائے حرمز یہ خلیج فارس اسے بدلنا چاہتے ہیں، پرشین گلف جسے کہتے ہیں، اسے خلیج فارس بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر کنٹرول لینا چاہتے ہیں دنیا کی چوتھی سپر پاور کے طور پر۔ اتنی بڑی جنگ میں قربانیاں انہوں نے ویسے نہیں دی، اور پھر ہمیں قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ ساسانی سلطنت دنیا کی بہت بڑی سلطنت ہے، آپ تاریخ پڑھیں، نادر شاہ کی خاص طور پر، ایک غریب قبائلی پس منظر سے اٹھا، بادشاہ بنا جا کے ایران کا، پھر اس نے افغانستان کے خوتکی خاندان سے جنہوں نے ایران کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، انہیں شکست دے کے وہ حصے بھی واپس لیے، بلکہ قندھار، غزنی اور کابل تک پہنچ گیا۔ پھر بعد میں جب عثمانی سلطنت نے حملہ کیا، ان کے ایران کے وہ علاقے قبضے میں لیے، تو ان سے بھی یہ نہ صرف لڑا بلکہ یہ عراق، آذربائیجان، آرمینیا اور کفکاز کے علاقوں تک پہنچ گیا، اور کفکاز کے یہ علاقے تھے یہ روسی سلطنت کے تھے، نادر شاہ نے وہ بھی لے لیے۔ جتنی تیزی سے اس نے مہم کی، بلکہ لیکن اس کی جو مہم سب سے بڑی مشہور مہم تھی وہ مغل سلطنت کے خلاف تھی، ہندوستان پہ اس کے حملے، پشاور، لاہور اور سندھ پر، جنگ کرنال کبھی پڑھیں، اس میں اس نے 5 گنا زیادہ بڑی فوج کو ہرایا تھا۔ جیسے امریکہ ایران سے آج کوئی 10 گنا بڑا ملک اسے لڑ رہا ہے، لیکن نادر شاہ نے انہیں شکست بھی دی، داخل بھی ہوا، تخت طاؤس، کوہ نور، یہ سارا خزانہ وہ لے گیا۔ اس کی سلطنت میں پھر افغانستان، پاکستان، آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا، عراق، یہ سارے علاقے وسطی ایشیا کے آگے، بلکہ عمان اور خلیج فارس کے علاقوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ ساسانی سلطنت تھی، ایران بھی اب یہی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ سارے حالات تو ان کے ہیں، انہیں اب ذرا پاکستان کے حالات میں لے آئیں۔ یہاں فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا قوت آؤٹ، اس نے پیغام دیا کہ اگلے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں پاکستان میں ایک بڑی تاریخ رقم ہونے والی۔ اب یہ تاریخ کیا ہے؟ نواز شریف چلا گیا جنیوا، اب ہو رہی کیا ہے 28ویں ترمیم، اقتدار کے نئے راستے۔ شہباز شریف کا اقتدار سخت خطرے میں، اور فیلڈ مارشل کی امریکہ کے لیے بڑی خدمات ہیں، صدر کا انتخاب ہے، پھر جنیوا میں یاد رکھیں ٹرمپ کا داماد بھی موجود۔ اب یہاں یا ذہن میں رکھیں نواز شریف کا لندن پلان جو واپسی تھی، پہلی دفعہ اسرائیل سے ملاقاتیں تھیں جس میں کیسز معاف ہوئے، فیلڈ مارشل کے دور کا معاملہ ہوا، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہوئی، مریم نواز کی وزارت اعلیٰ ہوئی، یہ سب کچھ طے ہو، یہ سب آپ کے سامنے تو آ چکے ہیں، تو آپ جانتے ہیں۔ ابھی نواز شریف کے پچھلے دورہ جنیوا میں آپ دیکھیں کیا ہوا تھا، عین اس وقت جب فیلڈ مارشل کی 5 سال کی مدت ملازمت توسیع کا لیٹر جاری کرنا تھا، جنیوا چلا گیا۔ آپ دیکھیں لیٹر جاری کرنے کے بعد ہوا کہ اب پاکستان بورڈ آف پیس اسرائیل کو جوائن کر گیا۔ ابھی بھی ٹرمپ نے ابراہم اکارڈ 2 میں پاکستان کو شامل کرنے کے لیے زور ڈالا۔ یہ تو ایران کی جنگ بیچ میں آ گئی اور سعودیہ کا انکار ممکن نہیں ہو سکا، لیکن اب اگلا سیٹ اپ بنانا ہے 28ویں ترمیم کے بعد، اور اس میں سب سے بڑا معاملہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں عوامی حمایت۔ اب صدر تو وہ بن جائیں گے، وزیر اعظم کون بنے گا، خان کی رہائی کے کیسز کا کیا معاملہ ہوگا، یہ سارے معاملات طے کرنے ہیں۔ پھر 4 سال میں جو بیٹی کی کمائی ہے، بھائی کی کمائی ہے سوئس بینکوں میں، ان کا بھی حساب کتاب کرنا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے گوال منڈی میں بیٹھ کے تو ہو نہیں سکتا، جنیوا میں ہی ہوگا۔ ادھر عمران خان کے بھی اسی لیے بار بار یہی پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ آپ بھی چپ کر کے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، سیاسی سرگرمیوں سے اتنے ہی عرصے آؤٹ ہو جائیں جتنا عرصہ نواز شریف آؤٹ تھا، تو آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے۔ یہ نئی شرط اڈیالہ جیل میں پیش کی جا رہی ہے
جس کا عمران خان نے ظاہر صاف انکار کیا کہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ ایک ہی جملہ دہراتے ہیں اور یہ ان کی بڑی مشہور جملہ ہے کہ نہ میں نواز شریف ہوں نہ زرداری ہوں. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ پھر سورسز نہ پھنس جائیں. یہ اسپتال منتقلی اسی لیے روکی گئی. بہرحال اب گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرف میں چلاتا ہوں. احتجاجی تحریک اور بجٹ کا معاملہ بھی ہے. گلگت بلتستان میں تو دیکھیں اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں کہ مقبولیت صرف تحریک انصاف کی ہے. الیکشن تو یہی جیتیں گے. رزلٹ 8 جون کو جو ہوگا وہ فیلڈ مارشل کی مرضی کا ہوگا. پھر جس طرح 8 فروری کے الیکشن میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مدد کی, احتجاج منسوخ کیے, اسمبلیوں میں بیٹھ کے بیرسٹر گور وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں احتجاج ہوگا وہ ان کا نہیں ہوگا لیکن بڑے ہائی لیول پہ چلا جائے گا, پاکستان کی نسبتاً بڑا مختلف ہوگا, اور ظلم و ستم بھی پھر اسی لحاظ سے اتنا ہی ہوگا. اب تحریک انصاف کو تو یہ لائے عمل بنانا ہے کہ انہوں نے ساری صورتحال میں کرنا کیا ہے. مقبولیت کے حساب سے تو جیتے ہوئے ہیں. خان کے نام پر 24 میں سے 22 سے 21 نشستیں تو نہیں کی ہیں. لیکن تفصیل اگر زیادہ دیکھیں تو یہ الیکشن دیکھیں آپ, اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. الیکشن میں تو پورا گلگت بلتستان اس وقت عمران خان کی جماعت کے رنگوں میں لال سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے. وہاں کی ریلیاں تو عوام خود نکال رہی ہے. مزے کی بات ہے وہاں کوئی لیڈر نہیں سوائے بیرسٹر گوہر کے, جسے انتخابی مہم چلانے کا ایک اجازت نامہ ملا ہوا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے, بلکہ تحریک انصاف کا دوسرا کوئی رہنما نہیں, وہاں کمپین چلائے اور وہ بھی اس حلقے میں جہاں اجازت ہے. باقی جہاں شاید کھٹک گیا ان حلقوں کے امیدواروں کے تو گھروں پر چھاپے اغوا وہ آپ دیکھتے رہے, اسے بھی آج صوبہ بدر کر دیا گیا. لیکن عوام اپنی مدد آپ کے تحت تحریک انصاف کی کمپین چلا رہی ہے. تو تحریک انصاف الیکشن تو جیت جائے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. وجہ دیکھیں کہ وہاں اتنا ظلم و ستم ہوا کہ یہ لڑائی اب بچوں سے ماؤں پر چلے گی. پنجاب میں آپ نے ریحانہ ڈار دیکھی, اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ظلم کے بعد سامنے آئی. یہاں خالد خورشید کی والدہ ہیں, وہ اپنے بیٹے کی نشست پر جو کمپین چلا رہی ہیں وہ پورے گلگت بلتستان میں اثر ہو رہا ہے. تو حالات تو اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں ہے مقبولیت کی, لیکن انہیں چاہیے عوامی مقبولیت. فری اینڈ فیئر الیکشن کے نام پہ فوج تو وہاں تعینات کر دی گئی جنہوں نے برف اٹھا کر سڑک پر پھینک دی اور راستے ہی بند کر دی. اب گلگت بلتستان کی طرف تھوڑی تفصیل دیکھیں. وہاں کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے. رجسٹرڈ ووٹر جو 2020 کے الیکشن میں تھے 7 لاکھ, اب یہ 2026 میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ 10 لاکھ کے قریب ہیں. 3 لاکھ یعنی نئے نوجوان ہیں, اور نوجوان سارے خان کے ہیں. 24 نشستوں میں اسی لیے کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ انہی کو ملیں گے. وہاں پہ 36,000 30,000 کئی جگہ 12 سے 17,000 ووٹ پڑتے ہیں, سے زیادہ نہیں. اب ان ووٹوں کی جو شرح ہے وہ پاکستان کے کئی علاقوں سے پھر بھی بہت زیادہ ہے. 2020 میں بھی 65 سے 70% لوگوں نے ووٹ ڈالا. اب کسی حلقے میں فرض کریں اگر 30-40 ہزار ووٹ ہیں تو وہاں میں زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں 65%. اب آبادی کے لحاظ سے یہ 24 نشستیں بڑی چھوٹی لگتی ہیں, لیکن اس وقت یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ فیلڈ مارشل کو عوامی سطح پر مقبولیت چاہیے. یہاں کا سیاسی پیغام دنیا کو دکھانا ہے. یہ بڑا حساس علاقہ ہے. اب یہاں پہ ووٹرز کی ہیرا پھیری, ان کی لسٹیں, وہ سارا کچھ 2 نمبری ہو چکی ہے. تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی چھینا جا چکا ہے. ان کے امیدواروں کو بھی آزاد کر دیا گیا, جو آزاد تھے وہ قید کر لیے. اب ان کا جن سے اتحاد تھا ان کا بھی نشان چھین لیا. انہیں یعنی انتخابی عمل سے مکمل باہر نکال دیا. آپ پاکستان کے بڑے اخبارات دیکھیں, یہ ڈان شان, اس میں بھی انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلے کی باتیں کرتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں بلاول لٹو, معاف کیجیے گا بلاول زرداری عرف بھٹو, یا وہ فارم 47 کی لاسٹک شلوار والے, مجھے کیوں نکالا, گھنٹوں کی ٹرانسمیشن پہ, رینٹ کراؤڈ پہ. وہاں حلقوں میں جہاں کی سیٹ پکی ہے, 1-2 سیٹیں تو پکی ہیں, وہاں کے سروے بھی دکھائے جا رہے ہیں, ٹرانسمیشن بھی دکھائی جا رہے ہیں. کچھ صحافی تحریک انصاف کے حامی بھی وہاں بھیج دیے جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ الیکشن یہاں یہ جیتیں گے. حالانکہ پتہ سب کو نتیجہ کیا ہے. یہ نتیجہ تو بلکہ آپ کو بلاول کی ان تقریروں میں ایک نکلا ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ میں حصے میں ان کو دباؤ ڈالا ہے کہ آؤ بجٹ میں ووٹ ڈالو. اب دیکھیں یہاں اسٹیبلشمنٹ واردات کیا کہہ رہی ہے کہ یہ یہاں 2 طرح کی واردات. ایک تو بیرسٹر گور کو یہاں ذاتی حیثیت میں اجازت دی گئی کہ نگران چیئرمین کے طور پہ آ کے حلقہ نمبر 7 میں اپنی ایک انتخابی مہم چلا لیں. باقی سارے تحریک انصاف کے رہنما صوبہ بدر. اب بیرسٹر گور سے بندہ پوچھے پوری پارٹی آپ کی بین کر دی, آپ کو اجازت کس بات کی دے دی بھائی, وہ آپ کس الیکشن کی کمپین کریں ایک حلقے میں. لیکن یہ اصل میں بیانیہ بنانا ہے, دکھانا ہے بعد میں کہ دیکھیں جی تحریک انصاف کا نگران چیئرمین وہاں انتخابی مہم چلاتا رہا, اور کون سی اجازت دیں. اور بیرسٹر گور وہی کر رہا ہے جو ماضی میں عمر ایوب نے کیا یا لاہور میں تحریک انصاف کی عادت کر چکی ہیں. 9 فروری کو احتجاج منسوخ کیا جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے, آج بھی جیسے شیخ وقاص اکرم اور باقی کر رہے ہیں. تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی وہی واردات ہے. جو حلقوں میں 7 امیدوار ہیں, ایجنسیوں کی طرف سے یہ اب ان لوگوں کی امیدواروں کی طرف سے شکایت ہے کہ جس قبیلے خاندان کے 100 سے زیادہ ووٹ ہیں انہیں ڈائریکٹ اپروچ کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, زبردستی ان کے ووٹ لینے کے لیے یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں. اور یہ انہیں کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں چلے جس تک استحکام کو دے دو, کسی کو بھی ووٹ دے دو, پی ٹی آئی کو نہیں. سراج الحق گلگت میں موجود ہیں. پہلا خطاب ابھی ان کا ہوا بلاول بھٹو اور شریف خاندان کو شرم دلا رہے تھے کہ تم نے اپنے مخالف تحریک انصاف کے دونوں ہاتھ ایسے باندھ دیے, منہ پہ ان کے مارے مکے, الیکشن سے پہلے کر رہے ہو دھاندلی.
اب یہاں سراج الحق صاحب نے بلاول اور شریف خاندان کو شرم دلائی. اب قصور ان بیچاروں کا کیا ہے؟ ان حالات میں تو شرم ان کو دلائیں جو کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسے ہی حبیب اکرم صاحب ایک سروے گلگت بلتستان کا کر کے اچھے صحافی تحریک انصاف کے حامی بھی ہیں, لیکن ان کے سروے کا جو رزلٹ تھا وہ انہی نشستوں میں جہاں تحریک انصاف نہیں جیت سکتی وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں. اچھا, انہوں نے وہاں اکثریت کا سروے تو دکھایا, مقبولیت تو سروے ٹھیک ہے ان کا, لیکن پورے گلگت بلتستان کے ان معاملات پہ سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے غصے پہ ہیں کہ جی حبیب اکرم بک گیا. لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں بنٹوں کے ساتھ, معاف کیجیے, گردوں کے ساتھ جو کرنٹ لگتا ہے وہ بڑا مشکل, بڑا تکلیف دہ عمل ہے. پاکستان میں صحافت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بیچارے ان کو چھوڑیں جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے روز سرکاری صحافی عسکری رہو, کبھی ان کی میں گفتگو آپ کو سناؤں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ تو سوچ نہیں سکتے, لیکن وہ بیچارے اسکرین پہ آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں. مجبوری ہے, کسی کا خاندان ہے, کسی کا روزگار ہے, کسی کی فیملی ہے, تو وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. یہاں جج بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے سیاستدان لیٹ گئے, سارے سیاسی جماعتیں ساری بک گئیں, یا انہوں نے اغوا کر لی. 4 تو بڑے لیڈر اغوا ہیں آپ کے ملک میں, سیاستدان, کھلاڑی, مولوی, موٹیویشنل سپیکر, اداکار, گلوکار, سوشل میڈیا کے پتلو موٹو, یہ سارے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. کدھر جائیں؟ ظلم و ستم کا ایک ایسا بازار گرم کیا ہے, تو اس لیے ان کو مارجن دے دیا کریں. حبیب اکرم کے اگلے سروے آئیں گے وہ بہتر ہوں گے, تحریک انصاف کے حلقوں میں ہوں گے. پھر وہ اسنین بھی کر رہا ہے سروے. اور صحافیوں کی دیکھیں آپ انصار باسی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ سر سے پاؤں تک اس بیچارے کے بال سفید ہیں. تفتیشی صحافی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کا فارم 47 پر بیانیہ وہ جو الیکشن کمیشن ٹریبیون میں گیا, ایک بھی عذرداری کامیاب نہیں. بندہ پوچھے, تحریک انصاف نے تو بیانیہ فارم 45 کا رکھا ہے, کس نے وہ چیک کیے ہیں؟ ان کے تو وہ تمام 86 قومی اسمبلی کے یا 120 صوبائی اسمبلیوں کی جو درخواستیں تھیں وہ سنی کس نے؟ ریٹائرڈ ججز نے. اور یہاں وہ حاضر جج محسن جہانگیری نے ڈگری اس کی جس کی جعلی قرار دی, اس نے ایک فارم 45 مانگا, قرآن پہ حلف مانگا یہ ڈاکٹر فضل چودھری سے, طارق فضل چودھری سے, فارم 45 کا فرینزک کروں گا, اس غریب کی ڈگری جعلی نکال دی. پوری کی پوری عدلیہ کی بٹالین نے بدل کے نئے ججز لیے. تو اس ایک ریٹائرڈ جج سے کیا پوچھتے ہیں؟ مطلب بار یہ صحافت ہے. تو اس لیے جو کر رہا ہے اسی کو تھوڑا بہت مان لیا کریں, ورنہ سارے یہ ایم ایف بن جائیں گے. اس طرح تھوڑا بہت مارجن دیا کریں. تحریک انصاف جیت رہی ہے, ضرور جیت رہی ہے 7 جون کا الیکشن, لیکن 8 جون کو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اب کے پی کے حالات بھی تھوڑے سے بتا دوں. وہاں سہیل آفریدی آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ایک دھڑا ناراض ہے, ناراض گروپ جسے کہتے ہیں. ان کی اطلاعات ہے کہ ناراض گروپ کے اندر بھی لڑائی ہوگی. اب ظاہر ہے معاملہ فنڈز کا ہوتا ہے, کابینہ میں توسیع کا ہوتا ہے. اب کچھ جینون لوگ بھی موجود ہیں جو خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ لڑنا مرنا چاہتے ہیں. وہ ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں 92 میں سے 91 صوبائی اسمبلیز کے ممبران اس بات پہ لڑتے کہ خان کی رہائی کے لیے احتجاج کی کال دو تاکہ پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیں, لیکن یہ کابینہ کی توسیع اور فنڈز پہ لڑتے ہیں. اب اس میں اطلاع ہے کچھ اراکین نے معافی شافی مانگی ہے, سہیل آفریدی نے بھی ویلکم کیا, معاف کر دیں گے. اصل معاملہ بجٹ کا ہے. ابھی اس میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا ہے. بلاول زرداری باقاعدہ خوشبو لگا کے نہا کے کرن جوہر کی طرح جیے بھٹو کرتے وہاں جائیں گے اور وہ ووٹ ڈال دیں گے. باقی جو معاملات ہیں وہ اب دیکھنے ہیں کہ جنیوا کے بعد آ کے کیا ہوتا ہے کہ صدر کون بنتا ہے اور وزیر اعظم کون بنتا ہے. اور یہ لیکن ضیاء الحق بھی ایسے ہی بڑے لمبے فارمولے بنا کے, بڑے لمبے فارمولے تھے اس کے. تو میں دیکھتا ہوں 30 سال 40 سال کے اگلے انہوں نے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایوب خان کے بھی میں نے بڑے ایسے فارمولے بھی, میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا تفصیل, بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. میرا ویلاگ آپ کو پتہ ہے زیادہ لمبا ہو نہیں سکتا, ورنہ یہ ساری تفصیل رکھوں گا. بڑے لمبے منصوبے ان کے انجام دیکھ لیں. تو اس لیے ان چیزوں کی فکر نہ کریں. منصوبے ایک چال ان کی اور ایک چال اس کی, اور ہونا وہی ہے جو اس کی چال. تو بہرحال اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.